आइए हम खुदावन के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। इससे पहले कि मैं कलाम को बयान करूं, खुदावन आप सबको बरकत दे। और मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर बात करें, देखें और साथ ही शेयर करें, क्योंकि आज हम इस ताकत पर जाने को हैं कि यीशु मसीह और दज्जाल, और यीशु मसीह और दज्जाल में फ़र्क क्या है और दज्जाल किसे कहा जाता है। इसलिए आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि यीशु मसीह जो आफ़ताब सदाकत, खुदा का बेटा यीशु मसीह जो दाऊद की असल और नस्ल है, और वही खुदाए अजीम है जो मुजस्सम होकर इस ज़मीन पर आया और दुनिया उसको दज्जाल का नाम देती है। बहुत सारे वीडियोस में इसको देखा गया, सुना गया, लेकिन आज हम इस बात पर गौर करेंगे तो क्या इब्ने खुदा यीशु मसीह क्या दज्जाल है? दज्जाल और इब्ने खुदा में फ़र्क क्या है? हम इस बात पर अब गौर करेंगे। यीशु मसीह जो हाकमुल हाकमीन है, जो सुबह का सितारा है, जो आफ़ताब सदाकत है, आज हम उस पर गौर करेंगे। दज्जाल को तरीकी का बादशाह कहा गया है, दुनिया का सरदार कहा गया है, जहान का खुदा कहा गया है, लेकिन यीशु मसीह को जमीन और आसमान का बादशाह कहा गया है। इसलिए आए आज रब्बुल अफ़वाज के उस कदूस नाम को देखेंगे जो सब नामों में आला, जिस नाम में कुदरत पाई जाती है। इसलिए आज हम उस पर गौर करेंगे। और यीशु मसीह ही सुबह का चमकता हुआ सितारा है। जहाँ तारीकी है वहाँ दज्जाल है, दुनिया का सरदार है वहाँ दज्जाल है, और जहान का खुदा है वहाँ दज्जाल है। इसलिए जो कोई दुनिया की तारीकी में चलता है और उसके अंदर खुदा का कलाम नहीं है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि कलाम रोशनी है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि तेरा कलाम मेरे अंदर, तेरा कलाम जो है वो रोशनी है, हमें उस रोशनी में चलना होगा। जब रोशनी में चलेंगे तो यकीनन है कि खुदा हमारी आवाज को सुनेगा और खुदा हमारे साथ रहेगा। हम इंसान जो है हम रोशनी में चलते जाएंगे, और रोशनी जो खुदा का कलाम है, जब उस कलाम मुक़द्दस में चलेंगे तो यकीनन है कि हम खुदा में बढ़ते जाएंगे और रोशनी हमारे अंदर आती जाएगी और तारीकी हमसे निकलती जाएगी। इसलिए जरूर है कि आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस पर गौर करें। खुदावंद यीशु मसीह ने इस जमीन में आकर फरमाया, कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करेगा? आज उस दज्जाल को जो गुनाह का शख्स है उसको भी देखेंगे कलाम मुक़द्दस की रोशनी में और कुरान पाक की रोशनी में हम उसको देखेंगे। क्योंकि यीशु मसीह जब इस जमीन पर आकर आया तो उसने फरमाया, कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करेगा? कौन है जो मुझ पर गुनाह इस जमीन पर साबित कर सकता है? कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर भी ऐसा नहीं था जिसने गुनाह ना किया हो। वो सब गुनाह से आए, वो सब गुनाह की पादाश से आए, लेकिन यीशु मसीह आसमानी था, खुदा का बेटा, तो इसलिए वो उसकी जात में कोई गुनाह नहीं है। तो बाइबल मुक़द्दस और कुरान शरीफ इस बात को बयान करते हैं। आइए हम पहले मुकाशफा की किताब और उसका 22वें बाब और उसकी 16 आयत पर गौर करते हैं। क्योंकि लिखा है, जो मुझे यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में, हमारे बारे में गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदा के फरिश्ता ने मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील में आकर मुक़द्दसा मरियम को और मुक़द्दस यूसुफ को आगाही दी है कि तेरे बेटा होगा। यहाँ पर मुकाशफा की किताब में भी इसी बात को बयान किया जा रहा है। मुकाशफा की किताब में भी इसी बात को लिया गया है कि मुझे यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। लेकिन इब्लीस जो है वो तारीकी का बादशाह है, तारीकी का बादशाह, और वो कभी भी रोशनी में नहीं आएगा। इसलिए हम आगे चलकर भी इस बात को देखेंगे। बनाए आलम से बेहतर खुदा का इकलौता था, बनाए आलम से बेहतर खुदा का इकलौता था, और बनाए आलम के बाद खुदा का पहलौठा जो था वो बन गया, इस दुनिया में आया और कहा, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। कुरान हकीम इस बात की गवाही देता है, दलील देता है कि वो सब रुतबा वालों से आला रुतबा वाला है। हम कुरान के हवाले को कोट करते हैं, सूरत इमरान आयत 45 है। उस वक्त को याद करो जब फरिश्ता ने
یہ کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو من جانب اللہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوشی کی بشارت دیتے ہیں. مقدسہ مریم کو یہ بشارت دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ تیرے بیٹا ہوگا. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ ان تمام جسمانی چیزوں سے پاک اور صاف ہے. قرآن اسے نور کہتا ہے, اللہ کو نور کہتا ہے. بائبل مقدس سے روح کہتی ہے. نور اور روح کا دونوں کا جسم نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسی بات سوچتا ہے کہ یسوع مسیح جسمانی طور پر خدا کا بیٹا ہے, وہی کفر عظیم کرتا ہے. سوچنے سے بھی وہ کفر عظیم کرتا ہے. اسے قرآن میں بڑے مرتبہ والا, دنیا اور آخرت میں اللہ کے نزدیک رتبہ والوں سے بھی بڑا رتبہ والا کہا گیا ہے. یہی داؤد کی اصل اور نسل ہے, یہی داؤد کے خاندان میں سے ہے, یہی داؤد کی جڑ میں سے ہے. اس لیے یہ صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے. اب اس حوالہ کو کون کر سکتی ہے؟ سورۃ النساء آیت 171 وہ روح من اللہ. اب قرآن پاک اس اللہ کا روح کہتا ہے, وہ روح من اللہ ہے, وہ اللہ کا روح ہے. اس لیے جب اللہ کا روح ہے تو اس زمین پر مجسم ہو کر, اس زمین پر آ کر اس نے یہ بات کہی کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے گا, کیونکہ اللہ کی ذات میں, خدا کی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جسمانی نہیں ہے. جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے ملاب سے اولاد پیدا ہوتی ہے اور لیکن وہ گناہ کی سرشت میں آتے ہیں, لیکن خداوند کا بیٹا یسوع مسیح صفاتی طور پر اسے بیٹا مانا جاتا ہے, صفاتی طور پر اسے بیٹا کہا جاتا ہے. اس لیے اس کی صفات کو دیکھ کر اسے بیٹا کہا جاتا ہے. خدا نے خود اسے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے. قرآن اور بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. اور وہ لوگ مشرک ہیں, وہ لوگ نہیں جانتے, وہ لوگ علم سے خالی ہیں. اس لیے وہ نہ تو قرآن کو مانتے ہیں نہ کلام کو مانتے ہیں. سورۃ عمران کا اور اس کی 38 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. سورۃ عمران اس کی 38 آیت, یحییٰ علیہ السلام نے اس کلمہ کی تصدیق کر دیا ہے. حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں. سورۃ عمران اس کی 38 آیت, یحییٰ نے یوحنا اشتباغی نے اس کلمہ کی تصدیق کرتی ہے. وہاں کہتے ہیں اے کتابیوں ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے. ہم اس بات پر بھی غور کریں تو پھر ہم اس کا مقصد ہے کہ قرآن کو بھی رد کرتے اور خدا کے کلام کو بھی رد کرتے ہیں. خدا نے اپنے کلام کو نازل کیا, اسی کلام کو مجسم کر کے زمین پر بھیجا. سورۃ الانبیاء آیت 90 اس کی بھی ہم دیکھتے ہیں. اور اس مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا, اپنی عزت کو محفوظ رکھا, اپنی پاکیزگی کو محفوظ رکھا. تو لکھا ہے تو ہم نے اس میں الہی روح پھونک دی. تو بتائیں جب کہ یہ روح الہی روح ہے, اللہ کا روح ہے, تو پھر اس میں کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ تو ان نبیوں کو بھی دیکھیں جو خدا کے نبی تھے, اس زمین پر سے آئے لیکن وہ ماں باپ کے ملاب سے آئے, لیکن خداوند یسوع مسیح صرف کنواری سے پیدا ہوا. اللہ خدا نے اور مریم کے باطن میں روح پھونک دی. اور بائبل مقدس اور کلام قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے, الہی روح پھونک دی اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے, پوری دنیا کے لیے, پوری جہانوں کے لیے, عالموں کے لیے کیا بنا دیا؟ نشان بنا دیا. کیا یہ دجال ہو سکتا ہے؟ آپ پہ اس پر غور کر سکتے ہیں. جو لوگ ناقدین لوگ جو ہیں, جو کلام کو نہیں جانتے, قرآن کو نہیں جانتے, اس سے دجال کہتے ہیں. لیکن ہم آج اس بات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. قرآن کی تشریح خود نہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اپنی تشریح خود کرتا ہے. آج بہت سارے ڈبیٹ ہو رہے ہیں, بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کا مقصد ہے کہ وہاں پر دجال ہے, وہاں پر سردار ہے, جو دنیا کا سردار, جو دنیا کا خدا. ان خدا نے, دنیا کے جہان کے خدا نے انسان کی آنکھوں کو بند کر دیا ہوا ہے. وہ نہیں دیکھتی, وہ دیکھتی ہوئی بھی نہیں دیکھتی, اور سنتی ہوئی بھی نہیں سنتی, اور پڑھتی ہوئی بھی نہیں پڑھتی, اس لیے کہ جہان کے خدا کے قبضہ میں آ چکی ہے. لکھا کہ ایک ہی شخص کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا, اور گناہ کے سبب سے موت آئی, اور موت آدمیوں میں اس طرح پھیل گئی. موت کب سے شروع ہوئی, کب تک رہے گی؟ کب سے شروع ہوئی ہے اور کب تک موت نے راج کیا؟ جب یسوع مسیح آیا
تو یسوع مسیح کی موت نے موت کو مار دیا ہوا ہے. اس لیے آج ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ قرآن حکیم اس کی گواہی دیتا ہے, بائبل مقدس اس کی گواہی دیتی ہے, دنیا کے مذاہب اس کی گواہی دیتے ہیں. ہم رومیو کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں, 5 باب اس کی 15 سے 17 آیت میں لکھا ہے, تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مسیح تھا گناہ نہ کیا. تو اب ہم اس بات کو دیکھنا ہے, وہ تو آنے والے کا مسیح تھا. اس زمین پر پہلے وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں کیونکہ پہلے آدم کے سبب سے گناہ آیا, تو گناہ کے سبب سے موت آئی. تو موت لکھا یوں سب آدمیوں میں پوری نسل انسانی میں پھیل گئی ایک کے گناہ کے سبب سے. تو اب ایک ہی شخص کے گناہ کے سبب سے زندگی بھی آئی, کیونکہ زندگی یسوع مسیح میں پائی جاتی ہے. لیکن دجال میں, جہان کے خدا میں زندگی نہیں ہے. وہ زندگیوں کو برباد کرنے والا ہے, وہ زندگیوں کو ہلاک کرنے والا ہے, کیونکہ وہ ہلاکت کا بادشاہ ہے, وہ تاریکی کا فرزند ہے, وہ گناہ کا شخص ہے. 17 میں اس بات کو دیکھتے ہیں, کیونکہ جب کوئی ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کی, اس ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کیا, یعنی آدم کے سبب سے اس نے موت نے اس زمین پر نسل انسانی پر بادشاہی کی ہے. تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش کے افراد سے حاصل کرتے ہیں, جو راست بازی اور فضل کی بخشش سے افراد کو حاصل کرتے ہیں, وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے, ضرور ہی اس کے ساتھ شامل ہوں گے, ضرور ہی اس کے ساتھ رہیں گے, لیکن یسوع مسیح کے ساتھ. جب یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے بعد ہم موت میں ہیں, کیونکہ وہ موت کو مارنے کے لیے زمین پر آیا ہے. ابن آدم, جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اس سے معاف کی جائے گی. اس کا حوالہ ہے مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 12واں باب اس کی 32 آیات ہے. جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف کی جائے گی, مگر جو کوئی روح القدس کے خلاف کوئی بات بری بات کہے گا وہ اسے ہرگز معاف نہ کی جائے گی, نہ اس جہان میں, نہ اس عالم نے, نہ آنے والے عالم نے, نہ آنے والے جہان میں اسے معاف نہیں کی جائے گی. کیونکہ 35 آیات میں لکھا ہے برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے. اب ہمیں آپ سوچ لینا چاہیے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے, قرآن حکیم ہمیں کیا کہتا ہے, ہم پھر بھی باز نہیں آتے. اس کا مقصد ہے کہ خدا کا غضب ایسے انسانوں پر آ گیا ہے, آنے والا ہے, وہ کبھی بھی بچے نہ پائیں گے. لیکن سن لیجئے, یسوع مسیح خدا کا بیٹا میرے اور آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لیے, معاف کرنے کے لیے آیا. اس نے صلیب پر اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. اب بھی وقت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے چرنوں میں, اس کے قدموں میں آ جائے, اسے کہہ دے خداوند میں نے گناہ کیا ہے, میں نے تجھے دجال کہا ہے, اس لیے آپ کو گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے. برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے, لیکن اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے. تو جب اچھی چیزیں کون نکال سکتا ہے؟ اچھی چیزیں صرف اچھا آدمی نکال سکتا ہے, جس کے پاس الہی علم ہے, جس کے پاس الہی خدا کا بیٹا ہے, جس کے پاس الہی کلام ہے, جو خدا کا بیٹا جو ہماری پناہ گاہ, ہماری چٹان, نسل انسانی کی پناہ گاہ, کیونکہ اس نے نہ کہ مسیحوں کے لیے, نہ ہندوؤں کے لیے, نہ پارسیوں کے لیے, بلکہ پوری نسل انسانی کے لیے اپنی جان صلیب پر دے کر یہ بات کہی کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. ہمیں آج اپنے اندر عقابی روح کو رکھنا ہے. کسی نے خوب کہا ہے عقابی روح ہے جن انسانوں میں
عقابی روح ہے جن انسانوں میں نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں. اس لیے جب ہمیں اپنی منزل کو پانا ہے تو ہمیں عقاب جیسی پرواز کرنی ہوگی, عقاب بننا ہوگا, کیونکہ عقاب وہ کبھی بھی مردار نہیں کھاتا, اس لیے جب بھی وہ کھاتا ہے وہ تازہ گوشت کو کھاتا ہے. ہمیں عقاب کی سی نظر رکھنی ہوگی, عقابوں جیسا بننا ہوگا. جس طرح تیرا خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے وہ عقابوں کی مانند مجھے زور دے کے میری جوانی نو نیا بنا دیتا ہے. تو جو ناقدین ناقصل عقل جو لوگ ہیں وہ یسوع مسیح کو, خدا کے بیٹے کو جو داؤد کی اصل اور نسل ہے, اسے کہتے ہیں یہ دجال ہے. لیکن اب اس بات پر کلام پر سوچ لے, نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں نہ وہ کلام کو مانتے ہیں. اس لیے نہیں مانتے کہ انہیں ان باتوں کا کوئی بھی علم نہیں ہے, کیونکہ وہ تاریکی میں ہے. تو تاریکی کا بادشاہ جو ہے ان کے اندر وہ بیٹھ کر ان سے ایسے کام کرواتا ہے. جو حق تعالیٰ کے کلام کو نہیں مانتا وہی دجال ہے, جو حق تعالیٰ کے کلام کو رد کرتا ہے وہی دجال ہے, جو حق تعالیٰ کے لوگوں کے خلاف ہے باتیں کرتا ہے وہی دجال ہے. تو آئیں دیکھیں دجال کون ہے, دنیا میں کب سے آیا, حقیقی دجال کون ہے. لیکن یسوع مسیح زمین و آسمان کا خالق اور مالک, وہ رازق ہے, اس لیے دجال کب سے آیا. اس کا حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں, یسایہ 14 باب اور اس کی 12 آیات میں لکھا ہے, اے صبح کے روشن ستارے. یسوع مسیح کو بھی صبح کا روشن ستارہ کہا گیا ہے, لیکن وہ داؤد کی اصل اور نسل ہے, لیکن یہ ایک فرشتہ تھا, اس لیے اس کو بھی فرشتہ کہا گیا. یہ خدا کے تخت کا فرشتہ تھا. اس وقت یہ صبح کا ستارہ کہلاتا تھا, صبح کا روشن ستارہ کہلاتا تھا, جب مجھے خدا کے تخت پر اپنی حمد و ستائش کرتا اور خدا کو خوش کرتا تھا. تو کیونکہ لکھا ہے کہ تو کیوں زمین پر گر پڑا, اس لیے زمین پر گر پڑا اے قوموں کو پست کرنے والے, تو زمین پر پٹ کھا گیا. اب حزقیل کی کتاب میں اس بات کو کہا گیا ہے, تو وہ قوموں کو پست کر رہا ہے, وہ قوموں کو ہلاک کر رہا ہے. وہ تاریکی کا بادشاہ ہے, جس کے اندر تاریکی ہے اسی کے اندر دجال بھی پایا جاتا ہے, اسی کے اندر وہ گناہ کا شخص بھی پایا جاتا ہے, وہ جو خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. اس لیے خدا کے لوگ, خدا کے خادم یہ چاہتے ہیں کہ خدا آگے آئے, وہ پیچھے ہٹے. لیکن جو تاریکی میں ہے وہ کہتے ہیں ہم آگے آتے ہیں, خدا تو پیچھے ہٹا. خدا سب کے لیے کام کرتا ہے, اور بہت سارے انسان خدا کے لیے کام کر رہے ہیں. کوئی بھی خدا کے لیے کام نہیں کر سکتا, بلکہ خدا آپ سب کے لیے کلام کرتا ہے. 13 اور 14 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں, یہی یسایہ 14 کا یہ بیان کرتے ہیں, کس لیے آسمان سے گر پڑا, اس کے دل میں گھمنڈ سمایا. وہ اس نے کہا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے زیادہ اونچا کروں گا, میں اپنے تخت کو ستاروں سے زیادہ اونچا کروں گا, میں حق تعالیٰ کی مانند ہو جاؤں گا, میں حق تعالیٰ کے برابر ہو جاؤں گا. یہ دجال ہے, یہ خدا کا مقابلہ کرتا ہے, اب بھی وہ مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. مجھے اور آپ کو اس سے پہلے تیار ہونا ہوگا. تو جس کے اندر یہ روشنی ہے وہ کبھی بھی تاریکی میں نہیں رہے گا, کبھی بھی وہ اس کے شکنجہ میں نہیں آئے گا, کیونکہ تاریکی سب کچھ جو ہے وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے, لیکن روشنی جہاں پر آ جاتی ہے وہ سب کچھ کو ظاہر کر دیتی ہے. 14 پہ لکھا ہے, اے بے عقل انسانوں, یہ دجال ہے, یہ دجال ہے جو آسمان پر سے نیچے گر پڑا. قوموں کو جس نے پس کر دیا, قوموں کو جس نے ہلاک کر دیا, اس نے مملکتوں کو ہلا دیا, جہان کو ویران کر دیا. اب یہ دجال ہے. لیکن جو خدا اور خدا کے لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کے اندر دجال جو ہے وہ سمایا ہوا ہے, ان کے اندر بیٹھ کر, کیونکہ ان کے اندر ان کے دل میں تاریکی ہے, وہ تاریکی کی باتیں کہتے جاتے ہیں. ہم دوسرا حوالہ کوٹ کرتے ہیں, حزقیل کی کتاب اس کا 28واں باب. حزقیل کا مطلب ہے خدا کا زور. تو جب ہم خدا کے زور میں چلتے ہیں تو کوئی بھی ابلیس کی قوت انسانوں کے پاس نہیں ٹھہر سکتی, کیونکہ اس کے اندر خدا کا زور, خدا کا کلام, خدا کی قدرت بستی ہے. اس لیے کبھی بھی وہ دجال
کبھی بھی وہ گناہ کا شخص کبھی بھی جو خدا کے مقدس میں بیٹھ کر خدا ظاہر کرتا ہے اس کے پاس نہیں آ سکتا، کیونکہ حزقیل کی کتاب میں فرمایا گیا ہے، داؤد فرماتا ہے تیرے دل میں گھمنڈ سمایا۔ اب خدا نے اس کو کہا کہ تیرے دل میں گھمنڈ سما گیا ہے، اور کیسا گھمنڈ سما گیا؟ اور تو نے کہا میں الہ ہوں، میں الہ ہوں۔ الہ کا مطلب ہے خدا، اس لیے وہ اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے، اگرچہ تو الہ نہیں ہے، تو خدا نہیں ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو خاتم الکمال تھا، تو دانش میں معمور تھا اور حسن میں کمال تھا، اپنی راہ رسم میں کامل تھا، جب تک تیرے اندر، جب تک تجھ میں ناراضگی نہ پائی گئی تھی اس وقت تو کامل تھا، اس وقت تو خاتم الکمال تھا۔ اب تو دجال ہے، اب تو ابلیس ہے، اب تو شیطان ہے، اس لیے جس کے اندر شیطان ہے وہ شیطان ہی کی سی باتیں کہتا ہے، جس کے اندر دنیا ہے تو دنیا کے اندر شیطان ہے۔ تو جب دنیا کے اندر شیطان ہے، جو دنیا کی باتیں کہتے ہیں، روحانی باتوں کو نہیں مانتے، نہیں سوچتے، وہ ان کے اندر ہے، کیونکہ وہ دنیا ہی کی کہتے جاتے ہیں۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا کیسی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ روح سے خالی ہے، کیونکہ روحانی آدمی جو ہے وہ کبھی بھی دنیا کی ساری باتوں کو جانتا ہے، دنیا کی ہر چیز کو پہچانتا ہے، لیکن دنیا کا آدمی روحانی باتوں کو نہیں جان سکتا۔ اب یہ جو دانش اور خاتم الکمال تھا، حسن میں کمال تھا، اب وہ دجال بن چکا ہے۔ اس وقت تک تو کامل تھا، جب تک وہ خدا کے تخت کے پاس رہتا تھا تو اس وقت وہ کامل تھا، اس وقت اس میں ناراضگی نہیں پائی گئی تھی، اس وقت اس میں کوئی بھی گناہ نہیں پایا گیا تھا۔ اب قوموں، قبیلوں، امتوں اپنا وہ جال پھیلا رہا ہے، اپنا جال کو میں پھیلا کر وہ لوگوں کو اپنے شکنجہ میں لیے جا رہا ہے۔ اس لیے اس کے جال سے بچنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنا شافی، اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں۔ اب اس نے پوری دنیا کو اپنے جال میں لیا ہوا ہے، اب پوری دنیا پر وہ جال پھیلانا چاہتا ہے، وہ چپوں کے وسیلہ سے جال پھیلانا چاہتا ہے، وہ تجارت کے وسیلہ سے وہ معاشی حالت کو بگاڑ رہا ہے، سیاسی حالت میں آ گیا ہے، مذہبی حالت کو وہ بگاڑ رہا ہے۔ اس لیے اب ساری باتوں کو جب ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو یقیناً ہے کہ پھر ان ساری باتوں کو ہم جانیں گے، لیکن روشنی میں آ کر اگر روشنی ہمارے اندر ہوگی تو ہم ضرور جانیں گے۔ تجارتی نظام پر جب غور کرتے ہیں تو لوگ خود غرض ہیں، بے لگام ہیں، بے ایمان ہیں، اور تول میں کمی کرتے ہیں، کبھی گھٹا دیا کبھی بڑھا دیا۔ اب یہ مہنگائی کا دور جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا؟ کیونکہ ان کے اندر طریقی آ گئی، ادھر سے بھی پیسہ، ادھر سے بھی پیسہ، ادھر سے بھی پیسہ، وہ کسی بھی طرح سے پیسہ لوٹتے ہیں۔ وہ ایسے شخص جو ہیں ان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا ایماندار ثابت کرتے ہیں لیکن بغاوت کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، مہنگائی کو اور زیادہ اوپر کیے جا رہے ہیں۔ اب ان کا خاتمہ ہونے والا ہے، اب یہ دجال کا خاتمہ ہونے والا ہے، کیونکہ وہ ان کے اندر بیٹھ کر ان پر حکومت کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ آگے کہے جاتے ہیں، کیونکہ وہ تاریکی میں ہے۔ تو تاریکی بہت بڑی ہے، لیکن اس تاریکی کو مٹانے کے لیے صرف خدا کا بیٹا یسوع ہے، جس نے کہا دنیا کا نور میں ہوں۔ اب وہ دنیا میں نور بن کر آیا تو دنیا نے اسے قبول نہ کیا، اور نہ ہی اس کے لوگوں کو دنیا قبول کر رہی ہے۔ اب دوسرے حوالے کی طرف آتے ہیں، دوسرا تسلی کیوں، دوسرا باب اس کی 3 اور 4 آیات غور کریں گے۔ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک پہلے بھرگشتی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص جو ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو۔ کیا یسوع مسیح کی ذات میں گناہ تھا؟ اب سوچے ذرا، وہ تو گناہ کا شخص ہے، لیکن یسوع مسیح نے آ کر زمین پر کہا کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے گا؟ لیکن یسوع مسیح ہلاک کرنے نہیں بلکہ وہ دنیا کو بچانے کے لیے آیا، اور اس نے اپنی جان صلیب پر دے کر کہا